अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। साइफर ड्रामे की शूटिंग तो 9 मार्च को ही शुरू हो गई थी, मगर इस ड्रामे की रिलीज 27 मार्च 2022 को उस वक्त की गई जब चेयरमैन पीटीआई ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद जलसे में खत लहराकर ये दावा कर दिया कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए गैर मुल्की साजिश की जा रही है। आज साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर से मुतालिक 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान में अहम इंकशाफात किए हैं। आज़म खान ने साइफर को साबिक वज़ीर आज़म की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान था। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया और साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मुरासला ज़ाती मफाद के लिए लहराया। ये तो रहे आज़म खान के इंकशाफात। अब हम एक नज़र ये देखते हैं कि 9 मार्च 2022 से लेकर 9 मई 2023 तक चेयरमैन पीटीआई ने इस साइफर के साथ प्ले करते हुए क्या क्या अहम कारनामे सर अंजाम दिए। इसी साइफर को बुनियाद बनाकर चेयरमैन पीटीआई ने 3 अप्रैल को गैर आइनी तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करवाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को जलसे जुलूसों में मीर जाफर मीर सादिक करार दिया। फौज के सरबराह को गैर मुल्की ताकतों का एजेंट करार दिया। अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया घड़कर मुल्की खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मुल्की मईशत की तबाही के असबाब पैदा किए। IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा रुकवाने के लिए अपने साथियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुंतखब अरकान असम्बली पर मुश्तबिल हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का लक़ब दिया। गुलामी नामंजूर के नारे लगाकर जुलाई 2022 में पंजाब की सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। अक्टूबर 2022 में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर खुद कामयाब हुए। KPK में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फेज में कामयाबी हासिल की। पंजाब और KPK में सियासी बहरान पैदा किए। अदालतों को सियासी मामलात में घसीट कर अदालती बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। मुल्क भर में 50 से ज्यादा जलसे जुलूस करके सियासी हिजान बर्पा करने की कोशिश की गई। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सियासी सर्कस लगाए गए। 27 मार्च 2022 से जारी सारी की सारी सरमायाकारी का नतीजा 9 मई 2023 के सानहे की सूरत में सामने आया तो मालूम हुआ कि पीटीआई को इस सरमायाकारी के वक्ती फवायद तो हासिल हुए, मगर देर पा बुनियादों पर इस सियासी सरमायाकारी ने पीटीआई को सियासी दिवालियापन के करीब जरूर पहुंचा दिया। अब देखना होगा कि बकौल चेयरमैन पीटीआई के ईमानदार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के होशरुबा इंकशाफात क्या इस सारे साइफर ड्रामे का क्लाइमेक्स साबित होंगे या फिर अभी इस ड्रामे की मजीद इक़सात भी हमारे सामने आएंगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे आज़म खान, जिनका गुज़िश्ता 1 माह से तलाश थी, आखिर सामने आए तो 164 के तहत जो एतराफ़ी बयान है उसे साथ लेकर। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और मुनीब फारूक। आप सबके लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। आज़म खान का 164 के तहत एतराफ़ी बयान, एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट के इंकशाफात, क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए अब की बार बचना आसान होगा? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में कितनी अहमियत है और क्या अब तक बहुत कुछ बहुत बार वो कह गए और जिसके ऊपर बहुत बार तज्जियाकार कहते हैं ये सहूलत किसी को अब तक नहीं रही, कोई मुश्किल होने को है चेयरमैन पीटीआई के लिए कि आसानी रहेगी? मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे आज़म खान साहब से कुछ हमदर्दी पैदा हो, मेरे दिल में जगह हो। फिर मुझे एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ख्याल आया जिनका नाम फवाद हसन फवाद है, जो 19 महीने तक जेल में रहे, टार्चर बर्दाश्त की, मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन ब्रेक नहीं हुए। आज़म खान की कहानी एक बददियानत ब्यूरोक्रेट की कहानी है जिसने एतराफ़ जुर्म किया है, जो रियासत का मुलाजिम था लेकिन सियासी खिदमतगार बन गया। तो ही इज़ अ कोलैबोरेटर, वो शरीक जुर्म है। और उन्होंने जो इतराफ़ किया है यकीनन ये मुश्किलात का बायस बनेगा। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जो हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए वो हम सबको मालूम है। इस हवाले से उनकी अपनी यानी आज़म खान की साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो ऑडियो गुफ्तगू है वो भी बाहर आ चुकी है, हम उसको सुन चुके हैं। मज़ीद भी तफसीलात आ चुकी हैं और इस पूरे साइफर ड्रामे में जितने सुराख थे
ویسے تو بڑے واضح وہ شروع سے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن خود کپتان صاحب 3 دفعہ یو ٹرن لے کر اس سے اب کہیں اور ہی جا کے نکل چکے ہیں۔ دیکھیے جو سائفر ڈرامہ ہے یہ سیاسی نوسر بازیوں کی تاریخ کا ایک خطرناک ترین ایک کارنامہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 9 مئی کو ہم نے اس کی انتہا دیکھی، کیونکہ اس بیانیے کے مطابق پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک سپر پاور کے ماتحت ہے، اور اس سپر پاور کی خواہش پر وہ پاکستان میں حکومتیں الٹتی ہے۔ یہ الزام تو پہلے لگتا رہا، اسٹیبلشمنٹ ہماری سیاست میں بھی مداخلت کرتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک باہر کی طاقت کے ہاتھ میں وہ ایک اعلی کار ہے اور ان کی خواہش پر وہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں کرتی ہے، تو یہ پاکستان کی ریاست کے بارے میں، پاکستان کی حکومت کے بارے میں، پاکستان کی گورننس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ایک بہت بڑا کمنٹ تھا، اور یہ نوجوانوں کے ذہن میں راسخ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ ان میں جذبات پیدا ہوئے جو ہم نے 9 مئی کو دیکھے کہ جتھوں نے جو کچھ کیا۔ اب ان کے ساتھ جو ہوگا، ایک تو واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بے بنیاد الزام لگانا، اور الزامات کی آپ نے فہرست گنوائی، یعنی اس بیانیے کے نتیجے میں جو اتنی بہت ساری چیزیں کی گئیں جو غیر قانونی تھیں اور قابل گرفت ہیں، تو میرے خیال میں وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ان کے گلے پڑنے والی ہیں۔ اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ نہ بھی پڑا تو پھر جو انہوں نے فوج کے خلاف جو مسلسل نفرت انگیزی کی ہے، اور جس نفرت انگیزی کے نتیجے میں پھر 9 مئی کے واقعات پیدا ہوئے، وہ سب میرا خیال ہے اب وہ عدالت میں آئیں گے، اور اعظم خان بھی عدالت کے کٹہرے میں بھی آئیں گے۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ اگر اعظم خان خود بچ گئے، کولیبوریٹر خود بچ گیا، ریاست کا ملازم جس نے عہد کیا تھا، جس نے اوتھ لیا تھا کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا، لیکن اس نے سیاست کھیلی اور ان تمام جرائم میں شریک ہوا، اگر وہ بچ جاتا ہے اور جس کی وہ خدمت کر رہا تھا صرف وہ پکڑا جاتا ہے، تو مجھے اس بات پر افسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب جس طریقے سے یہ پلان ہوا، افتخار صاحب کچھ آڈیوز بھی گزشتہ سال ہی سامنے آ گئی تھی جس میں پلاننگ نظر آتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے جو کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے، کہ کس طریقے سے ہم کریں گے، منٹس بنائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ایک حوالہ بھی دیا گیا، سابق امریکی صدر ٹرمپ بھی دستاویزات لے گئے، یہاں بھی ایک دستاویز کی بات ہے کہ جو گم گئی۔ پاکستان کے سیاسی عدالتی نظام میں اتنی سخت ہے، اتنے سنگین الزامات پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون مکمل راستہ لے پائے گا؟ مطلب یہ کوئی خاص آدمی ہے جس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستان کا جو قانون ہے اتنا بسیدہ ہے کہ وہ اتنے بڑے الزامات میں ملوث ایک آدمی کو طلب نہیں کر سکتا، اس پہ انکوائر نہیں کر سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کائے کو اس کو اتنا عظیم تر سمجھ رہے ہیں کہ تمام عدالتی نظام بھی اتنا بسیدہ ہو گیا۔ عدالتی نظام کی بسیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اتنا بسیدہ نہیں ہوگا کہ یہ جو چارج شیٹ آپ نے لگائی ہے اور جس چارج شیٹ کو زیم بیگم صاحب نے سپورٹ کیا ہے، اتنی بڑی چارج شیٹ کے بعد اگر ایک شخص بچ جائے گا تو پاکستان کی آئندہ کی سیاست کس نوعیت کی ہوگی، اس کا تصور کرنا ہی بڑا خوفناک ہے۔ اس کا مطلب پہلے 164 کے بیانات 164 کا بیان دیا ہے انہوں نے، اس میں انکار کون سا ہے؟ انہوں نے جو پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ تھے نہیں، وہ غائب تھے، ایف آئی آر درج، کوئی ایف آئی آر جو درج وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، کوسار مارکیٹ میں جو پرچہ ہوا تھا۔ 164 کا بیان کھڑا ہے، اب ان کو آنا ہے مجسٹریٹ کے سامنے۔ اگر وہ مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے کو یہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں تو ختم۔ اب یہ بحث کرنا کہ یہ آدمی 10 دن سے ہمیں ملا نہیں تھا، 12 دن سے نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا بیان ہم نہیں مانتے، آپ کون ہیں؟ یہ تو بیان، اب اس بیان سے مکرنا صرف عدالت میں آ کے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آ کے کیا بیان دیتا ہے۔ اگر مکرتا ہے تو جو تجویز کیا زیم خان صاحب نے وہ اس سے وہ بچ جائے گا، شاید بچ جائے گا۔ تو کیا کہیں وہ سلطانی گواہ بن گئے ہیں؟ کیونکہ آج ہی سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک ایماندار، اعظم خان ایک ایماندار ہے۔ وہ بہت خوبصورت کھیل کر رہے ہیں سابق جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 164 کے بیان کو اس وقت مانوں گا جب میری موجودگی میں دیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف 164 کے بیانات لوگ دے رہے ہیں اور اب وہ کھیل کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں
کہ آئیں اور سامنے ان کو جس طرح آج وہ گئے ہیں کہ عدالت میں اور جا کے کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں اور بتا دیجیے گا ریڈر کو کہ میں معافی مانگنے آیا تھا. وہ اس قسم کی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ بڑا خوفناک سنگین واقعہ ہے. مثلاً جو اعظم خان نے کہا ہے اس کا جو پوائنٹ نمبر سی ہے اور پوائنٹ نمبر ڈی اگر آپ اس کو پڑھ لیں اور ریڈ اٹ ود دا ایف, تو سی میں انہوں نے کہا ہے کہ دیر آفٹر آئی کے آسک ایم اے کے ٹو ہینڈ اوور دا سائفر ٹو ہم which he did and there are instruction and the regulation for handing over the cipher document visibility. There was a violation here. D میں انہوں نے کہا ہے as per confession of MAK the cipher copy was retained by IK. How can he retain such a secret document جو آپ نے ریفر دیا ہے ٹرمپ کا. ٹرمپ پر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے کچھ کاغذات اپنے گھر میں لے جا کے رکھ لی تھے اور وہاں کی تو ایف آئی اے جو ہوتی ہے اسے نکالنے آتے ہیں. تو سوال ہے یہ کوئی عام سا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ اپنے افواج کو ملوث کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ حکومتیں بدلتی ہیں. اصل میں آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی, آپ کے یہ علم میں تھی, آپ کو یہ پتا تھا کہ 172 سے زیادہ آگے جا چکے ہیں. آپ کے سہولت کاروں نے آپ کو ایک اور پٹی پڑھائی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے جاتے ہیں تو آپ ان ووٹوں کو کاؤنٹ نہ کرائیے گا. وہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے گئے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا, تو جو آپ نے ایک جال بچھا رکھا تھا اس جال سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بچ گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس دوسرے طریقے سے منظور ہو گیا اور آپ پارلیمنٹ سے چلے گئے. اور اب آپ پارلیمنٹ سے جانا بھی جو آپ کا عمل ہے اس پر دوسروں کو آپ الزام دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں اتنے زیادہ جو غلط بیانیوں سے آپ نے کام لیا اور ایک پوری نسل کو آپ نے بہکا دیا, یہ خود ایک سیاسی جرم ہے. چھوڑ دیں, اس کی سزا کوئی نہیں ہوتی, کسی عدالت میں سزا نہیں ہوتی, لیکن ایک سیاست تو ہے نا. سیاست تو ہے اور سیاست ہی تو ہے اور سیاست ہی ہو رہی تھی. اب سار صاحب سیاسی چلیے اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں, مگر چیئرمین پی ٹی آئی تو سیاست ہی کر رہے ہیں اور کوئی ان کا پہلا بیان بھی ایسا نہیں ہے. ہم نے 2013-14 آنورڈز بھی دیکھا کہ وہ بڑے بڑے بیانات اور الزام لگا کر سیاسی بیان کہتے رہے. ابھی بھی گزشتہ ایک سال سوا سال سے ہم دیکھیں مقدمات پر مقدمات, پیشیوں پر پیشیاں, وہ کہیں گرفتار نہیں ہو پائے. کیا اب یہ صورتحال اس 164 کے بیان پر بھی بہت سی گفتگو ہو رہی ہے, یہ اعترافی بیان نیوز چینلز اور میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہوگا یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب کی بار بچنا آسان نہیں ہوگا؟ جہاں سے انہوں نے آغاز کیا وہ سب بلیک اینڈ وائٹ میں اب ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے. جب تک کچھ اور چیزوں پہ میں کچھ اور اقدامات نہیں دیکھتا, میں سمجھتا ہوں یہ سب میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں نہیں ہوا. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ 164 کا بیان ہوتا ہی مجسٹریٹ کے سامنے ہے, تو وہ انہوں نے بیان دیا ہی مجسٹریٹ کے سامنے, اب مزید انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے نہیں پیش ہونا, مکر جائیں تو الگ بات ہے. تو اس لیے اس کی جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو چکی ہے. پہلے مہمان نے پہلے آپ نے پوچھا تھا مکر جانا بھی تو قانونی ریکوائرمنٹ ہے نا. نہیں, وہ مکر نہیں سکتے نا. اب 164 کا بیان ہوتا ہی مجسٹریٹ کے سامنے ہے تو کس بات پہ مکریں گے؟ ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ہو سکتا ہے کہہ دیجیے مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا, مجھے ٹارچر کیا گیا, یہ کہیں گے. ہاں ٹارچر کیا گیا مجھے, اگر مکرے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے جی, اگر مکرے تو. لیکن ان کا مکرنے نہ مکرنے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے. جو آپ نے عائشہ پوچھا نا کہ سیاستدان سیاست کر رہے تھے, سیاستدان کا کام ہی سیاست کرنا ہوتا ہے. مجھے تو اس پہ کوئی شکایت خان صاحب سے بالکل نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے مجھے تو, اور نہ ہی شریک جرم زیگم صاحب نے کہا کہ وہ ہیں. قطع کلامی کی معذرت, آپ سیاست کیا ریاست کی سٹیک پر ہونی چاہیے؟ سیاست کیا نفرت بو کر اور غداری کہہ کر سب کو ملک کے ادارے ہوں یا سیاسی مخالفین ہوں, اس سٹیک پر بھی سیاست کو جانا چاہیے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں اور یہ اس پہ نہیں, اس طرف نہیں جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جانا چاہیے اس پہ, میں کہہ رہا ہوں سیاستدان نے تو سیاست کرنی ہے. میرے سوالات کچھ اور ہیں. جو آپ نے کہا نا یہ ہوتا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے, میں اور یہ صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے, میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو. میں ٹرک کی بتی سے تب اتروں گا, تب یقین کروں گا ان سب چیزوں کا, جب مجھے ان سوالوں کا جواب ملے گا کہ سیاستدان تو سیاست کر رہا تھا, سویلین بیوروکریٹ تو اس کا غلام تھا. مجھے بتایا جائے یہ میڈیا ٹائکونز کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ سائفر کی سازش اس ملک کے خلاف ہو رہی تھی اور اداروں پہ حملے ہو رہے تھے. میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ ججز سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے اور لوور کورٹس کے, وہ کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ ملک اور اداروں کے خلاف سازش ہو رہی تھی. میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ جرنیل کیا کر رہے تھے, ریٹائرڈ اینڈ سرونگ بوتھ,
ریٹائرڈ اینڈ سرونگ بوتھ, میں پھر کہوں گا, اور ججز بھی ریٹائرڈ اینڈ سرونگ بوتھ. وہ کیا کر رہے تھے سارے سائفر کا معاملہ جب اداروں پہ حملے ہو رہے تھے اور اداروں کو بدنام کیا جا رہا تھا سو کالڈ, اور کہا جا رہا تھا یہ غدار ہے, آرمی چیف اور غیر ملکی ایجنٹ ہے اور فلانا ایٹم کھانا ہے, وہ جرنیل سرونگ اور ریٹائرڈ سو رہے تھے یا کیا کر رہے تھے وہ؟ اور میڈیا ٹائکونز جس طرح اس پروپیگنڈا کو پھیلا رہے تھے پچھلے 1 سال میں, جب تک آپ ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑیں گے تو میں کیسے بلیو کروں؟ اس ملک میں سیاستدان تو بڑی آسانی سے پھانسی چڑھ جاتا ہے, بڑی آسانی سے آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, عمر قید کی سزا دیتے ہیں, جلا وطن کر دیتے ہیں, بیوروکریٹ کو بھی کر دیتے ہیں کیونکہ سویلین ہے. مجھے ان تینوں کا جواب دیں جو کلیبوریٹرز ہیں, یہ تینوں جو شریک جرم ہیں جس میں جج بھی ہے, جرنیل بھی اور میڈیا ٹائکون بھی ہے, ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا نا تو یہ ٹرک کی بتی ہے لگا لیں, اس کا الٹ اثر ہوگا جب تک آپ ماسٹر مائنڈز کو نہیں پکڑ کے کٹہرے تک لائیں گے. اور کیوں نہیں لا رہے؟ جب یہ اتنا بڑا ملک کے خلاف سازش ہے, اتنا اس نے نقصان پہنچایا ملک کو, تو کیا وہ جو تینوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس وطن سے, اس ملک سے, دھرتی سے وہ بلند ہے, بلند تر ہے؟ تو ٹھیک ہے, بتا دیں کہ جی وہ بلند تر ہے, وہ جو مرضی کریں, ان کو 7 خون معاف ہیں فائر بریگیڈ کی گاڑی کی طرح, تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. منیر فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو یہ 164 کا اعترافی بیان قانونی تقاضے طریقہ کار کے مطابق ہوئے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا, ایک زیغم صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ ریاست کے ملازم کی حیثیت سے گیٹ کیپنگ کا کام تھا اعظم خان صاحب کا, ان کا اپنا جرم کتنا سنگین ہے؟ وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے یا وہ سلطانی گواہ بن کے بچ جائیں گے؟ بہت شکریہ عائشہ. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 164 کا بیان ہے وہ اس کی نیچر ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب میجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے تو اس کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ میجسٹریٹ پہ لازم ہوتا ہے کہ جو بیان دے رہا ہے میجسٹریٹ اس کو بتاتا ہے کہ کیا, اور بلکہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بیان آپ اپنی ہوش و حواس میں دے رہے ہیں, بغیر کسی دباؤ کے دے رہے ہیں, کیونکہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوگا اور باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور اس کو آپ کے خلاف, یعنی جو بیان دے رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بطور شہادت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اعظم خان صاحب نے یہ گفتگو کی ہے تو اب اس کی ایک سرکاری نوعیت ہے اور یہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, یہ ایسا ڈاکیومنٹ نہیں جس سے منرف وہ ہو سکتے ہیں. وہ بعد میں کورٹ میں جا کے تو ٹرائل کے دوران تو کوئی بھی باتیں کر سکتا ہے, لیکن ایک تو بنیادی بات میں آپ سے یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ ایک اب ڈاکیومنٹ ہے اور یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ جب یہ ڈاکیومنٹ آئے گا سامنے ٹرائل کے اندر تو کراس ایگزامینیشن میں اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ جو آڈیو ایویڈنس آئی تھی اس میں اعظم خان صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیے غالباً کہ منٹس تو میرے قابو میں ہیں, یعنی منٹس تو میں نے بنانے ہیں, یعنی کوئی ڈسکریپنسی ہے آج بھی اس بیان کے اندر اور اس آڈیو لیک کے اندر جو کہ اعظم خان صاحب کی موجود تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اعظم خان صاحب سرکار پاکستان کے ملازم تھے, ریاست پاکستان کے. انہوں نے جو اس کے اندر آنت کی, انہوں نے کوئی اگر کام کیا ہے اور اس کا ایویڈنس موجود ہے تو پھر ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قانون کاروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ جیسے درست فرمایا اعظم خان صاحب نے کہ وہ ایک گیٹ کیپر, اس سے زیادہ بھی میں کہوں گا کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور سرکاری ملازم بھی باؤنڈ ہوتا ہے قانون کے تحت بہت سے سیکرٹس کو ود ہولڈ کرنے کا, اور وہ کسی کو نہیں بتا سکتا. اور اس کیس کے اندر بائی دا وے اعظم خان کلامی کی معذرت, اعظم خان صاحب کا سٹیٹمنٹ کہتا ہے منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا, جو کہ گم بھی گیا. کیا لہرایا؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آفیشیل ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہونے کا امکان ہے؟ معاملہ اس طرف جائے گا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اعظم خان صاحب نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اعظم خان صاحب اگر وزیر اعظم جن کے وہ تابع تھے اور کام کر رہے تھے, وزیر اعظم اگر کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو فوری طور پر ریاست موجود ہے, قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. اعظم خان صاحب کو فلیگ کرنا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ ان آل پریکٹیکل مینر وہ اس کے اندر شمولیت تھی ان کی, اور جیسے میں نے ذکر بھی کیا اس آڈیو لیک کا جو موجود تھی. اب رہ گئی بات عمران خان صاحب کی. اعظم خان صاحب بائی دا وے اس کیس میں پرائم ایکیوزڈ ہیں اور اسٹے آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ سے, ابھی پرسوں یا کل وہ شاید ویکیٹ ہوا ہے اسٹے آرڈر لاہور ہائی کورٹ سے, تبھی یہ کاروائی اب آگے شروع ہوئی ہے. اب ذہن میں رکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 2-3 کاروائیاں ہو سکتی ہے. سب سے پہلی کہ جو وزیر اعظم کا اوتھ ہے, یعنی حلف لیتا ہے وزیر اعظم,
اس کو اگر آپ اس کو باقاعدہ طور پر اس کا معائنہ کریں، غالباً آرٹیکل 91 کے اندر وہ موجود ہے، اس کو اگر آپ اپنے ویورز کو بھی دکھائیں اور ریپروڈیوس کریں تو اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ بڑا انسٹرکٹیو ہے، جس کے اندر وزیر اعظم حلف لیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے نالج میں کوئی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بات لائی جاتی ہے، میرے علم میں آتی ہے، تو میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح استعمال نہیں کروں گا. یعنی وزیر اعظم پابند ہے، اور سائفر کیونکہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ تھا، گورنمنٹ کے پاس آیا، اٹ واز ناٹ فار پبلک کنزمپشن. وزیر اعظم نے نہ صرف سابق وزیر اعظم نے اسے استعمال کیا بلکہ مینیپولیٹ کیا اور اس سے سیاسی فائدہ حاصل کیا، لہٰذا انہوں نے وائلیشن اپنے اوتھ کی. دوسرا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا قانون ہے وہ یہاں پر بھی وزیر اعظم پر ان پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے وہ انفارمیشن ڈائیورج کی جو کہ پبلک کنزمپشن کے لیے تھی ہی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اور اگر وہ پروو ہو جاتی ہے، کنوکشن ہو جاتی ہے، تو اس کا نیٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ اہل نہیں رہیں گے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے، یعنی دوبارہ ممبر قومی اسمبلی بننے کے لیے. ٹھیک ہے جی، آئین قانون اور حلف کی خلاف ورزی ہوئی اور اگر بڑھتا ہے تو نااہل ہو جائیں گے. آئندہ کے لیے الیکشن لڑنا، سیاست کرنا، وزارت عظمیٰ کچھ سنگین غلطی ہوئی ہے، چیزوں کو ناپتے ماپتے اور سیاست کے لیے استعمال کرتے ہوئے. ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے نظام کو لے کر ابھی بھی مسلم لیگ نون میں خدشات، آخر کیوں. اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جب سے نواز شریف بیرون ملک گئے ہیں، لیگی رہنماؤں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں. کچھ لیگی رہنماؤں نے تو ان کے آنے کی تاریخیں بھی دیں، مگر تاریخ پر تاریخ گزرتی رہی. ساون رت دوبارہ آ گئی مگر نواز شریف تاحال وطن واپس نہ آئے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف انتخابات سے قبل واپس آ جائیں گے. بڑے بڑے دعوے کیے گئے، نواز شریف آ کر انتخابی مہم چلائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. مگر شاید جو ماحول نواز شریف واپس آنے کے لیے چاہ رہے ہیں وہ ملنے میں ابھی وقت ہے. گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں نواز شریف کی واپسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا ملک واپس آنا ضروری ہے. ضروری پر دھیان دیں. نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی تلافی اور درستی ضروری ہے. کچھ اتنا ضروری نہیں جتنا الیکشن سے پہلے نواز شریف سے زیادتی کی تلافی ہے. ان کے جملے میں سب سے معنی خیز لفظ ضروری ہی تھا. وہ اس ماحول کے بارے میں بتا رہے تھے جو نواز شریف کی واپسی کے لیے ضروری ہے، یعنی ریلیف کی گارنٹی. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی ضمانت سے زیادہ خود کے لیے ماحول مانگ رہے ہیں. نواز شریف کی واپسی کی بات کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ انہیں عدلیہ کے گڈ ٹو سی یو والے رویے سے خدشہ ہے کہ سلسلہ کسی اور طرف ہی نہ چل نکلے، اور اس ماحول میں وہ اپنے لیڈر کو ان کے حوالے یعنی عدلیہ کے حوالے کرنے کا رسک نہیں لیں گے. یہ بات قابل غور ہے کیونکہ چند روز قبل بھی لیگی رہنماؤں کی جانب سے قومی اور صوبائی سطح پر موجود لیگی کارکنوں کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کی ہدایات جاری کی گئی تھیں، مگر تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا. خواجہ آصف نے بھی نواز شریف کی واپسی کی بات کی، مگر وہی بات کہ کوئی نئی بات نہیں کی اور بس تاریخ پر تاریخ. اسی پر گفتگو کریں گے سوال پینل سے. اس طرح سے گڈ ٹو سی یو والے رویے سے خدشہ ہے خواجہ آصف. نواز شریف کو واپسی کے لیے نظام سے مزید کیا گارنٹی درکار ہے، اسی پر بات کریں گے. زیغم صاحب، ابھی تک خدشات ہیں، لیول پلینگ فیلڈ سے بھی آگے کچھ ہے یا آپ کے خیال میں کسی اور طرز کی گارنٹی درکار ہے؟ خدشات تو ہیں اور خدشات ہونے بھی چاہیے. اب دیکھیے، صرف 2 ہفتے پہلے حامد خان صاحب نے کیا کہا. ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، جیورسٹ ہیں، کبھی مسلم لیگ نواز کا وہ حصہ نہیں رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا. اب دیکھیے، سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی جوسر بلینڈر تو نہیں ہے نا، جس میں اسٹیبلشمنٹ گاجریں ڈالے گی اور دوسری طرف سے اس کا جوس نکال لے گی. وہ اس تبدیلی پروجیکٹ کا برضا و برغبت حصہ تھے. آپ فیصلے ذرا پڑھ کر دیکھیے. ایسی زبان ہے جو آپ کو فکشن میں ملتی ہے، دنیا میں کہیں آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں نہیں ملتی. اور ایک طرف اگر وہ لیگسی تبدیل ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں رویے تبدیل ہوئے ہیں، افراد تبدیل ہوئے ہیں، تو دوسری طرف افراد کی بھی کنٹینیوٹی ہے. کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی، اور رویوں کی بھی کنٹینیوٹی ہے. چیف جسٹس صاحب جو ماسٹر آف روسٹر ہیں، یعنی بینچ وہ بناتے ہیں، اور انہوں نے خود سے ہی خود کو یہ اختیار دے دیے ہیں کہ جو عوامی مفاد کے کیسز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا عوامی مفاد کا کیس سننا ہے.
اب ان اختیارات کو استعمال کر کے جو انہوں نے ہم خیال بینچ بنا رکھا ہے وہ خود ایک سپریم کورٹ بن چکا ہے، اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ خود 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ جاری ہے۔ آپ اس کی مثالیں بار بار دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آئین سازی تک کر دی گئی۔ جب پنجاب کی اسمبلی میں، پنجاب میں الیکشن کا معاملہ تھا تو 63 کی اے کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی وہ کسی طور پر بھی انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ وہاں پہ عدالت نے باقاعدہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا کام سنبھال لیا۔ اسی طرح کتنی بار پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایگزیکٹو کا کام سنبھالا ہے۔ میرا خیال ہے جب تک یہ ہم خیال بینچ ختم نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت ختم ہوگا جب چیف جسٹس صاحب موجود نہیں ہوں گے، یعنی 17 ستمبر کو کسی طور پر بھی مسلم لیگ نواز کو اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے اسی دن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ابصار صاحب، جو زیغم صاحب گفتگو کر رہے ہیں، نون لیگ کا خدشہ بھی یہی ہے کہ نواز شریف کو کسی بہانے سے واپس بلایا جائے گا اور پھر عدالتی ٹرائل سے گزارا جائے یا سزا، مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ہاتھ نہ ہو جائے، یہی روکے ہوئے ہے۔ تو کیا اس کے لیے کوئی گارنٹیز درکار ہے یا صرف پھر وقت گزرنے کا انتظار ہے، یعنی کہ 20 ستمبر کا؟ ہاتھ نہ ہو جائے ہم تب کہتے ہیں جب آپ کا سامنا کسی نوسر باز سے پڑھنے والا ہو یا کسی بنارسی ٹھگ سے پڑھنے والا ہو۔ اب اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اس طرح کے اگر کوئی اس طرح کے تاثرات عوام کے ذہنوں میں بنتے ہیں تو شرم مجھے نہیں سپریم کورٹ کو آنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی کیا ساکھ کا حال کر لیا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف کا سب سے بڑا کیس تو پیناما کا تھا نا، اس میں انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، تاحیات نااہل کر دیا گیا، اس کو واپس نہیں کیا سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو، اس کے باوجود کہ باعث سے شرم ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے لیے، آج تک اس کو کہیں بھی کوٹ نہیں کیا جاتا، اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کو کوٹ نہیں کیا جاتا۔ چلیں، وہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا، انہوں نے نااہلی 5 سال کے لیے کر دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا جس پہ انہیں سزا ہوئی اور مریم نواز کو سزا ہوئی وہ کیس تھا ایون فیلڈ کا، جس پہ جج ارشد ملک نے بیان دیا کہ مجھے ایک ویڈیو دکھا کے میرے سے وہ فیصلہ جو ہے وہ مجھے دیا گیا کہ یہ جا کے آپ پڑھ دیں، جو سرینا کے لفافے میں فیصلہ آیا تھا۔ اتنی اور اس پہ ہوا یہ کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ، جن کی واحد وجہ شہرت یا بدنامی یہ ہے کہ وہ جسٹس نسیم حسن شاہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، ان کے داماد اور ان کے سفارشی تھے جج بننے کے لیے، انہوں نے جج ارشد ملک کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ یہ ہمارے اوپر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ کاش اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ دیکھ رہے ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ کلنک کا ٹیکہ وہ بھی ہیں کہ جج کو نکال دیا جس نے یہ فیصلہ دیا، فیصلے کو انڈو نہیں کیا۔ دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم کہ جوڈیشری اپنی کچھ ساکھ رہی صحیح بچا سکتی تھی، نہیں بچائی تو گارنٹی کون سی؟ اعتبار کہاں ہے اس جوڈیشری کا، اس عدلیہ کا، جو اس طرح اپنی ساسوں کے مقدمے خود سنتی ہیں، ان کی آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں رشوت کے ٹرک پکڑتے ہوئے، وہ پھر بینچز میں بیٹھتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں نے ان کو خود بٹھایا ہے کیونکہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر میں کسی راشی صحافی کے ساتھ کھڑا ہو کے پیغام دوں تو آپ لوگ میڈیا کے کسی بندے کے ساتھ تو کیا میری اخلاقی حیثیت ہوگی؟ تو یہ ججز سپریم کورٹ کی اگر یہ سوچ ہے، یہ خیالات ہے، تو کون اعتبار کرے گا ان پہ؟ کون آئے گا واپس؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، معاملہ اعتبار اور بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گڈ ٹو سی یو والے رویے سے خدشہ ہے خواجہ آصف، نواز شریف کو واپسی کے لیے نظام سے مزید کیا گارنٹی درکار ہے؟ منیب صاحب، 1-1.5 مہینہ خواجہ آصف کہتے ہیں اگر جس وقت بھی نواز شریف آ جائیں، لیکن ایک خدشے کا اظہار کیا اور وہ 20 ستمبر کے بعد اپنی واپسی کو پلان کریں گے دیکھتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ عوام میٹر کرتے ہیں، نہ انتخابات کی کیمپین کو وقت چاہیے، معاملہ کہیں اور ہے، وہاں اعتبار نہیں تو اس لیے واپسی میں مشکل ہے؟ دیکھیے، اس جو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ ہمارے ملک کی بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سپریم کورٹ سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی سپریم کورٹ ویسے ہی عدالتی تاریخ بڑی بھیانک ہے اور چیکرڈ ہسٹری ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم کے میں اس حوالے سے لکھ بھی چکا ہوں، خاص طور پر اگر 1973 کے آئین کے بعد سے لے کر اب تک کی عدلیہ کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں تو بڑا ہی افسوسناک اور شرمناک رویہ رہا ہے ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کا، اور ایک ویریٹیبل آرم کے طور پر استعمال ہوئی ہے ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ۔
اب جو فیکٹس ریسنٹلی ریویل ہوئے ہیں وہ ڈھکے چھپے تو نہیں تھے. اب تو صرف یہ ہے کہ کچھ بڑے کریڈیبل بڑے لوگ ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں لہٰذا ان کی ویلیو بڑھ گئی. یہ ہر ایک کو پتا تھا کہ 2018 کے اندر 2018 سے پہلے جو پیناما کا فیصلہ آیا وہ فیصلہ وہ لگ بھگ طے تھا. وہ تو ایک طریقہ ڈیسیجن پہلے طے تھا کہ میاں نواز شریف کو نااہل کرنا ہے اور چھٹی کروانی ہے. طریقہ کار پھر بعد میں ڈھونڈا گیا اور ڈیوائز کی گئی ایک اسٹریٹجی کہ کس طرح کرنا ہے. اور پھر جو ہوا تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ یہاں بڑے وکیل ہیں جو کہ چھلانگے مار مار کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 126 دن کا جی وہ ہم نے دیکھا جی ہیئرنگز ہم نے دیکھی. اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جواب دہی میاں نواز شریف اور ان کے خاندان نے ضرور کرنی ہے, لیکن آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو وہ بھی کسی قانون یا ضابطے کے تحت دینی ہے. میاں نواز شریف کے خلاف جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے تھے وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن جس طرح سے ان کو نااہل کیا گیا وہ ظاہری بات ہے ایک وش لسٹ تھی کسی کی, اس کی وجہ سے کیا گیا اور یہ بات طے تھی کہ ان کو نکالا جانا ہے. لہٰذا وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر عزت مآب چیف جسٹس صاحب جو آج موجود ہے انہوں نے اپنی زیر نگرانی بھی کئی ایسے فیصلے دیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر بدترین فیصلوں کے طور پر جانے جائیں گے. میرے خیال میں اگر لسٹ بنائی گئی پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کی کہ جو بدترین فیصلے تھے تو میرے خیال میں پیناما کا فیصلہ اور آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کا فیصلہ یہ بالکل وہ کہتے ہیں نا ون از ورس دین دی ادر, بالکل کمپٹیشن میں ہے. اور دونوں ہی بڑے بھونڈے اور بےہودہ فیصلے ہیں قانونی طور پر اور آئینی طور پر. اور ملک کے جو جین قانون دان ہے, جو بڑے قانون دان ہیں, جو ہمارے استاد ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں, جنہوں نے کسی سیاسی پارٹی کا بریف نہیں پکڑا ہوا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی فضول اور واہیات فیصلے ہیں لکھے ہوئے اور قانون کے اندر وہ کسی جگہ پر اچھی طرح پلیس نہیں ہو سکتے, نہ ہی ان کی کوئی بحیثیت پریزیڈنٹ کو اچھی ویلیو رہے گی. اسی لیے بعد میں پھر ان کو ہر ایک نے لگاڑا بھی ایسے فیصلوں کو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹری موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کرتے ہیں. باقی میاں نواز شریف صاحب ایک سٹیٹس اس وقت انجوائے کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, ان کو کیونکہ نکالا ایک بڑی انکنونشنل طریقے سے تھا, ان کی واپسی بھی بڑی انکنونشنل ہوگی, ان کنونشنل طریقے سے نکالا اور واپسی ویسی ہوگی. افتخار صاحب تو کیا آنے والے سی جے یہ مسئلہ حل کر دیں گے, کیونکہ صرف 40-50 دن کا اتنا خوف ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ بات خوف کی نہیں, آپ نے تیسری دفعہ اس شک کا اظہار کیا کہ خوف ہے. سیاستدان کو خوف نہیں ہوتا, خدشہ, اور بالکل کوئی خوف نہیں ہے. پہلے بھی وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے, پہلے بھی وہ جیل میں گئے تھے, ان کی بیٹی کو ان کے سامنے ہی گرفتار کیا گیا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ وہ بہت کوئی بزدل آدمی ہے, لیکن بلا وجہ کا ہیرو بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس عمر کے اندر جب کہ ان کو بیماری ہے, وہ ان کو میڈیسن لینی ہے, وہ ہیرو بن کے آ جائیں آپ جیسے چند لوگوں کے کہنے پر کیوں آئیں؟ جبکہ 2-3 جو آپ کے آج کے جو دوست ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, انہوں نے صاف کہا کہ انصاف کی جب توقع ہی نہ ہو, جب اس بات کا خدشہ ہو کہ سازش کے تحت سزا دی جائے گی, تو اگر مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف سازش ہو سکتی ہے تو سازش میں بہت زیادہ بہادر بن کے جانے کی جو کوشش کروں گا, اس کا مجھے کسی نے کوئی خاص انعام تو نہیں دینا, وہ تو مجھے بھگتنا ہے نا. کیا نہیں بھگتا؟ یہ غلط بات ہے. اگر وہ نہیں آئیں گے ان کی پارٹی الیکشن ہار جائے گی, سمپل سی بات ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا انہوں نے آگے اپنی پارٹی کی قیادت کرنی ہے یا اپنے سپورٹرز کو کے ساتھ چلنا ہے, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ان کو بھی اس نفع و نقصان کا میرے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے. مطلب بس وہ وسط ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں, بریف کیس باندھ کے رکھیں. یہ آپ کہہ رہے ہو نا, یہ آپ کہہ رہے ہو نا, مجھے کیا پتا. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میرے 3 جو پینلسٹ ہیں دوست, انہوں نے جن خدشوں کا اظہار کیا کھل کے کہا. آپ چاہتے ہو کہ میں ساری باتیں دوبارہ دہراؤں تو میں نے ساری باتیں دوبارہ دہرا دی, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس آدمی کو اس عدالت سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہ ہے. اور جب آپ کو انصاف کی توقع نہ ہو تو پھر جان بوجھ کے اس راستے کو اختیار کرنا جہاں پہ خطرات واضح طور پر لکھے ہوں, پتہ ہو کہ آگے خندق ہے اور آپ کو خندق میں گرنا ہے, تو پھر اگر آپ آئیں گے تو یہ بات ہے. دیکھیں میں نے کہہ دیا نا, اگر وہ نہیں آئیں گے تو نقصان ان کی پارٹی کو ہوگا نا. صحیح, دے ول بی دی لوزر. وہ ہمارے سے بہتر جج ہیں, لیٹ دیم ڈیسائیڈ. اور ہم یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا اس قسم کے پروگراموں میں, ٹھیک ہے اچھی لگتی ہیں, لیکن حقیقتیں بہت تلخ ہیں. حقیقتیں اتنی تلخ ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی پیسے جو فیصلہ کیا گیا نا, وہ جن ناولوں سے لیے گئے پیراگراف, جا کے ان ناولوں کو پڑھیں, وہ پیراگراف اس ناولوں میں بھی کس جگہ پہ استعمال ہوئے جو پاناما کیس میں ان کے خلاف استعمال کیے گئے. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے جج حضرات کو بھی
کیوں اپنا اس ادارے کی تباہی کے لیے؟ اب یہ جو واقعہ ہے نسیم حسن شاہ کا، یہ جھوٹا تو نہیں ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کسے پھانسی لگایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آپ کو پٹی پڑھائی گئی ہے کہ اس نے ملک توڑا، تو آپ اس کو خلاف ملک توڑنے کا مقدمہ چلاتے نا. آپ نے ایک فرد کے مقدمے میں اس کو پھانسی لگا دیا. کس نے لگایا؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا وہ کر رہے تھے؟ کیا جب پہلی پیشی ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں تو کہا گیا کہ میں نے تمہارے لیے کٹہرا بنوایا؟ آج تک کتنے ملزمان کے لیے کٹہرا بنوایا گیا؟ چھوڑیں ان باتوں کو، تلخ باتیں ہیں، ہم نہ ہی کریں. ان کو خود فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کب آنا ہے اور کیسے سیاست کرنی ہے. تاریخ میں تلخ بات چھیڑیں گے افتخار صاحب کریں، بٹ پینل متفق ہے کہ کوئی اعتبار نہیں اور خدشات ہیں تو درست ہیں. تو آنے والے وقت میں حکومتوں اور وزراء اعظم کو سوچنا چاہیے کہ نظام پر کام کریں.